बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, 2 दिन कबल मुरीदके के मकाम के ऊपर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन जिस तरीके से किया गया लॉन्ग मार्च के ऊपर, उसके बाद साद रिजवी वो नामालूम है। अभी तक पुलिस के पास भी नहीं है, उनकी जमात भी कह रही है कि हमारे पास नहीं है, उनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन पुलिस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और उनका ये क्लेम है कि उन्होंने मालूम कर लिया है कि साद रिजवी और उनकी बाकी जो मरकजी शुरा के मेंबरान थे वो कहां पर हैं, और पुलिस ने वार्निंग दी है कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दें, वरना फिर पुलिस जो है वो उनको पकड़कर उनके ऊपर गिरफ्तारी डालेगी। साद रिजवी इस वक्त कहां पे हैं, किस हाल के अंदर हैं, पुलिस ने क्या मालूम किया है, एक तो ये जरा आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, तहरीक ने दोबारा एक नया ऐलान कर दिया है और ऐलान ये किया है कि जुमे के रोज दाता दरबार के ऊपर तमाम पाकिस्तान से कारकुनान इकट्ठे हों और वहां पर अगले लायामल का ऐलान किया जाएगा। क्या अब दोबारा से लॉन्ग मार्च होने जा रहा है? क्या तहरीक दोबारा से कोई नया ऐलान करने जा रही है? क्या ऐलान होगा जुमे के रोज? क्या लोग पहुंच पाएंगे? इस हवाले से अदारे क्या तैयारियां कर रहे हैं, ये भी जरा आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, एक बड़ी कंट्रोवर्शियल एक चीज चल रही है कि साद रिजवी को गोली लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं गोली नहीं लगी, कुछ कह रहे हैं जख्मी है। इस हवाले से भी चीजें क्लियर हो गई हैं, ये भी इसी वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। और एक कारकुन जो उस एहतजाज के अंदर उस शेलिंग से, उस तशद्दुद से शहीद हुआ, उसके वुरसा ने उसकी लाश के हवाले से बात की कि हमें उनकी लाश दी जाए, और उनके घर पुलिस और रेंजर पहुंच गई और वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको मुंतशिर कर दिया। ये वाकया कहां पर पेश आया और क्या सूरत हाल बनी, ये भी जरा आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर को तहरीक ने ऐलान किया था कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और वहां से हम अम्बेसी की तरफ जो है वो मूव करेंगे। लेकिन मुरीदके के मकाम के ऊपर ही इस लॉन्ग मार्च को खत्म कर दिया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख का ब्रुटल क्रैकडाउन किया गया, हालांकि किसी भी इंसानी माशरे के अंदर, जमहूरी माशरे के अंदर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं, जो तहरीकी होते हैं, जो लॉन्ग मार्च के अंदर आ रहे होते हैं, उनके ऊपर आप वो चीजें ही कर सकते हैं जिसकी एक बाउंड्री लाइन है। आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, आप छापे मार सकते हैं, क्रैकडाउन कर सकते हैं, आप लाठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल कर सकते हैं, रबड़ की गोलियां चला सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट गोली चलाना ये किसी भी इंसानी या जमहूरी माशरे के अंदर ये कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज को नॉर्मल बना दिया गया। आप देखें ना, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि पिछले 3-4 साल के अंदर पाकिस्तान में जिस तरीके से फस्तायत हो रही है, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के खिलाफ हो रही हो, ज्यादा तो खैर उनके ऊपर हुई है, और अब जो ये तहरीक के कारकुनान के साथ हुआ, इसको यहां तक नौबत लाने के अंदर एक बड़ा बेहतरीन पैटर्न बनाया गया अदारों की तरफ से। अब इसको समझिएगा कि आपको मालूम है कि अगर हम 8-10 साल 15 साल पीछे जाएं, तो अगर किसी शख्स के ऊपर, किसी सियासी वर्कर के ऊपर कोई FIR, कोई पर्चा होता था तो एक शोर बर्पा हो जाता था कि जी फलां के ऊपर पर्चा हो गया। लेकिन पिछले 2-3 साल में इस कदर FIRs दी गई, झूठी FIRs दी गई, बोगस FIRs दी गई कि अब पर्चा होने को, मुकदमा होने को, FIR होने को नॉर्मल बना दिया गया। यानी कि मतलब ये महसूस ही नहीं किसी को होता कि यार फलां के ऊपर मुकदमा हो गया। इतने मुकदमे रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं और बंदा वहां पर इन्वॉल्व भी नहीं होता, उसके ऊपर उस मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो एक बड़े तरीके से 2-3 साल के अंदर FIR को नॉर्मल किया गया। फिर उससे अगला स्टेप था गिरफ्तारी का अमल। आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जो गांव देहातों के रहने वाले लोग हैं वो भी, कि 10-12-15 साल पहले किसी के घर के बाहर पुलिस आ जाती थी, यानी कि घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आ गई तो पूरे गांव के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर शोर बर्पा हो जाता था कि जी फलां के घर के बाहर पुलिस आ गई। लेकिन अब पुलिस जाती है, गेट तोड़ती है, दीवारें फलांग जाती है, और अंदर जो खवातीन बच्चे होते हैं उनके सामने तशद्दुद किया जाता है, घसीटा जाता है खवातीन को, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया है। वो भी अब नॉर्मल हो गया है। अब मतलब वीडियो आती है, लोग देखते हैं कि अच्छा जी फलां के घर पुलिस आ गई, खवातीन के साथ बदतमीजी की, चलें जी बात खत्म होगी। तो गिरफ्तारी और FIR, इस दोनों चीजों को बड़ा नॉर्मल कर दिया गया पिछले 2-3 साल के अंदर। लेकिन अब ये जो गोली चलने वाली बात है, ये भी बड़े तरीके से इसको न्यू नॉर्मल कर दिया गया। यानी कि इससे पहले 26 नवंबर को इस्लामाबाद डी चौक के अंदर जो मामला पेश आया, इस बहस को छोड़ दें कि कितने लोग शहीद हुए, कितने जख्मी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्लेम करती रही, अदारे और बात करते रहे, लेकिन गोली चली, लोगों को गोली लगी, लोग शहीद हुए, लोग जख्मी हुए। चाहे एक शख्स शहीद हुआ हो, एक जख्मी हुआ हो, लेकिन गोली चली। तो एक जो अब गोली चलने वाला कल्चर है, जो एक न्यू नॉर्मल चीज शुरू कर दी है अदारों ने,
یہ مطلب انتہائی افسوسناک بھی ہے اور سوچ کے سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں سروائیو ہو سکیں گی. کسی بھی جمہوری انسانی معاشرے کے اندر گولی کوئی حل نہیں ہے. گولی چلا دینا یہ تو آخری حل ہے نا. پھر اس سے پہلے آپ کے پاس اتنے سارے طریقے موجود ہیں, آپ ان کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ناظرین, یہ جو خصوصاً تحریک کا جو احتجاج تھا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا, کیوں بات اس نوبت تک پہنچی, اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سعد رضوی, ان کے بھائی اور باقی جو مرکزی شورا کے لوگ ہیں ان کے ویئر اباؤٹس پتہ کر لیے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ہم آخری وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ گرفتاری دے دیں. اب اس کے اندر کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی پولیس کی حراست میں ہیں, یعنی کہ اس لانگ مارچ میں جب کریک ڈاؤن کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے انہیں پکڑ لیا تھا اور خفیہ مقام کے اوپر رکھا ہوا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, یعنی کہ اداروں کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ کلیم آ رہا ہے کہ جی نہیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہے, ان کے حوالے سے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے, ان کے ویئر اباؤٹس معلوم کیے جا رہے ہیں. اب اس میں ممکنہ طور کے اوپر نئے مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں. جو ایک انسپیکٹر پنجاب پولیس کے بڑے خوبصورت نوجوان, ان کی وہاں پر شہادت ہوئی, شہزاد جو ایس ایچ او تھے, ان کا جو قتل کا مقدمہ ہے وہ بھی سعد رضوی, انس رضوی اور باقی جو ان کی مرکزی قیادت ہے اور جو ورکرز ہیں ان کے اوپر درج کر لیا گیا ہے. اور ممکنہ طور کے اوپر اطلاعات یہ ہیں کہ جمعے کی جو انہوں نے کال دی ہے کہ داتا دربار کے اوپر سارے اکٹھے ہوں, اس سے پہلے ہی ان کے اوپر گرفتاری ڈال کے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو اب اس میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پہلے سے ہی اداروں کے پاس موجود ہیں, یا اداروں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور بہت جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اس کے اوپر اب سے کچھ ہی منٹ قبل جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو ترجمان ہیں ان کے مرکزی ڈپارٹمنٹ کے, تحریک کے, ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ سعد رضوی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ دار حکومت اور ادارے ہوں گے. پہلے ملک کے اندر انتشار ہے, پہلے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ابھی ہم اس سوگ سے باہر نہیں آ سکے, اور اب یہ نیا پلان کر رہے ہیں کہ ان کے جو رہنما ہیں سعد رضوی, ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. تو بظاہر چیزیں بڑی کنفیوز ہیں اس وقت, کوئی پکچر واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, اور اس کے اوپر بڑے سارے حلقوں کے اندر یہ پریشانی بھی ہے کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, اس کے بعد پھر جو ملک کے حالات ہوں گے, جو ریئیکشن آئے گا ان کی جماعت کی طرف سے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا. تو اب تک اگر وہ پولیس کے پاس تھے تو انہیں کورٹ آف لا میں پیش کیا جانا چاہیے تھا. پاکستان کے اندر ایک قانون ہے, ایک آئین ہے, عدالتی نظام ہے, پراسیکیوشن کا نظام ہے. ان کے اوپر ایک مقدمہ کر لیں, 1000 مقدمہ کر لیں ان کے اوپر, انہیں عدالت کے اندر پیش کریں. عدالت کوئی ریمانڈ دے, عدالت انہیں ضمانت دے دے, جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ منوان آپ کو, مجھے, ہر پاکستانی کو وہ ماننا پڑتا ہے. تو ابھی تک ان کا سامنے نہ آنا, اگر وہ کسٹڈی میں اداروں کے, تو اداروں کا ان کے اوپر گرفتاری نہ ڈالنا, یہ بڑے سوالات اس کے اوپر جنم لے رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے اس کے اوپر اگر کوئی غلط کوئی عمل ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے تو پھر اس کشیدگی کا کون ذمہ دار ہوگا, اس کا تعین کرنا بھی ابھی باقی ہے. تو یہ ایک پولیس کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو گیا اور بہت جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے اوپر جو تحریک کا آیا بیان وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ اور پولیس کے اوپر ہوگی. دوسرا ناظرین, جو تحریک نے دوبارہ اعلان کیا, ان کے جو مرکزی شورا کے ممبر ہیں, صوبائی صدر ہیں بلوچستان کے, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جمعے کے دن پاکستان بھر سے کارکنان داتا دربار لاہور اکٹھے ہوں گے. اب اس میں دو چیزیں ہیں, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جمعے کے دن تک کیا اس پوزیشن میں ہے یہ جماعت کے ان کے کارکنان وہاں پر اکٹھے ہو سکیں, کیونکہ اب تک تو خوف کی فضا ہے. جو مرکزی شورا ہے, جو مرکزی رہنما ہیں, جو ان کے ہر ضلع کے تحصیل کے جو امیر ہیں, وہ خود غائب ہیں, چھپے ہوئے ہیں, کچھ زخمی ہیں, کچھ گرفتار ہیں. تو کون کال دے گا, کون کارکنان کو ڈائریکشن دے گا, کارکنان کیسے پہنچیں گے, یہ ایک سوال ہے کہ کیا وہ پہنچ سکیں گے وہاں پہ, پولیس کیسے روکے گی, کیا دوبارہ سے ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر جمعے کے دن وہاں پر ایک بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی, اگر لاہور سے لوگ نکل آتے ہیں, لاہور کے گرد و نواح کے اضلاع سے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور داتا دربار کے اوپر کال کے مطابق بڑی تعداد لوگوں کی اکٹھی ہو جاتی ہے, تو کیا وہاں پر سعد رضوی سامنے آئیں گے اگر وہ پولیس کی حراست میں نہیں ہیں, اگر وہ خود چھپے ہوئے ہیں, کہیں حفاظت میں ہیں, حفاظتی تحویل میں ہیں, تو کیا خود وہ جمعے کے روز سامنے آ سکتے ہیں, اور کیا وہاں سے بڑا اعلان ہو سکتا ہے, کوئی نئی تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک اپنی طرز کا آپ سوال ہے, اس کے لیے ہمیں اگلے 1-2 دن انتظار بھی کرنا پڑے گا, اور بڑے اہم 2 دن ہو سکتے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر ناظرین, آج اسلام آباد میں بنی گالہ کے علاقے میں ایک جگہ کا معلوم ہوا کہ وہاں پر ان کا کوئی ایک نوجوان اس تحریک کے اندر گیا ہوا تھا اور وہاں پر وہ شہید ہو گیا. اس کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے اس کی فیملی, اس کے عزیز و اقارب, محلے دار ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے, اور پولیس کو پتہ چلا تو پولیس اور رینجرز اس جگہ پر پہنچ گئی اور وہاں پر جا کر انہوں نے لاٹھی چارج کر کے ان کو منتشر کر دیا. تو ابھی تک اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جو 3-4 گھنٹے کا ایک بڑا آپریشن ہوا,
اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے زخمی ہوئے, پولیس والے کتنے شہید ہوئے, کتنے زخمی ہوئے, کیا نقصانات ہوئے, ابھی تک اس کی کوئی کلیئر پکچر سامنے نہیں آئی. ابھی تک تو جو ان کے شہداء ہیں ان کی لاشیں بھی انہیں نہیں مل رہی, جو ان کے زخمی ہیں انہیں طبی امداد نہیں مل رہی. یعنی کہ اب تک جو ہو چکا اس کو ہم الفاظ کے اندر بیان ہی نہیں کر سکتے, لیکن وہ ہو جانے کے بعد جو شہداء ہیں ان کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچانا, زخمیوں کو طبی امداد دینا, یہ بھی ذمہ داری اداروں کی ہے, یہ بھی ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ کی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے, اور بڑی عجیب سی بے یقینی کی, غیر یقینی کی صورتحال ہے. اور وہاں پر ناظرین دیکھیں, آپ کو مجھے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں اس جماعت کے ساتھ, اس جماعت کے سیاسی نظریے کے ساتھ, اس جماعت کے جو لانگ مارچ کے احتجاج کے جلسوں کا جو عمل ہے اس کے اوپر 100 نہیں 1 لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں, آپ کو مجھے باقی پاکستانیوں کو بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے اس بروٹل آپریشن کے اوپر جس میں گولی چلائی گئی, جس میں لوگ زخمی اور شہید ہو گئے, اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگی. یعنی کہ وہ متعدد ویڈیوز ہیں نا, اب تو بات بھی چونکہ پرانی ہوتی جا رہی ہے, جس میں وہ بار بار دہائیاں دیتے رہے کہ جی ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. مختصر ہوا یہ کہ جب وہ لاہور سے نکلے, مرید کے پہنچے, تو ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی گئی. مذاکرات کا پہلا ایک راؤنڈ ہوا, ایک دفعہ لوگ بیٹھے, اس میں کچھ چیزیں طے نہیں ہو سکیں. پھر دوسرے راؤنڈ کے لیے وقت مانگا گیا, اس میں 4 لوگ ان کے مرکزی کابینہ کے, مرکزی شورا کے وہ گئے, لیکن انہیں پکڑ کے بٹھا لیا. اب اس میں تو واضح یہ ہو رہا ہے نا کہ ریاست یا پنجاب گورنمنٹ یا ادارے نیگوسیشن میں سنجیدہ تھے ہی نہیں. وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ نیگوسیشن ہو سکے, مذاکرات ہو سکے. انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ جماعت از نو مور, اب اس کو مزید اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. بیسیکلی وہ ٹائم ٹیکنگ معاملات ہوئے کہ جو 1-1.5 دن وہ وہاں پر قیام پذیر ہوئے مذاکرات کے معاملے کے اندر, اس میں دوبارہ سے ری یونین کیا گیا, دوبارہ سے فورس کو اسٹرینتھن کیا گیا, اور ان کے خلاف ایک وہاں پر بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا. کیا ہوا وہاں پہ وہ تمام ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے, اس کے اوپر تو بات بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ طے ہے کہ وہاں پر اگر اس تحریک کے نوجوانوں کا نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا, زخمی ہوئے, مالی نقصان ہوا, دوسری طرف سے جو پنجاب پولیس کے یا رینجرز کے جو جوان تھے ان کی جو شہادتیں ہوئیں, وہ جو زخمی ہوئے, ان دونوں کی ذمہ داری موجودہ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. معاملات اس نہج تک کیوں آئے کہ گولی چلانا پڑی, اتنا بڑا آپریشن کرنا پڑا, اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت, پنجاب حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو دیکھنا تھا. لیکن پنجاب حکومت کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے وہ تمام جو ایپیسوڈ ہوتا رہا اس میں انہوں نے کوئی بات تک نہیں کی. جب وہ سارا معاملہ ہو گیا, اس سے اگلے دن جو پنجاب کی ترجمان ہے اعظمہ بخاری صاحبہ, وہ آ کر ایک نمبر دے رہی تھی کہ جی پنجاب پولیس کے اتنے لوگ شہید ہوئے, اتنے زخمی ہوئے, جبکہ تحریک کی طرف سے صرف 2 لوگ شہید ہوئے, ایک راگیر شہید ہوا اور چند ایک زخمی ہوئے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں, ساری دنیا اس کے اوپر کہہ رہی ہے. آپ پھر ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہیں نا کہ جی ہم نے ان انتشاریوں کو, ان بلوائیوں کو ہم نے منتشر کرنے کے لیے آپریشن کیا اور اتنے لوگ اس کے اندر جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے. پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کریں نا, ایک اتنا بڑا آپ نے کام کر دیا, پھر آپ اس کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہے. اوپر سے آپ جو فیکٹس ہیں انہیں حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ 2 نمبری کر رہے ہیں, آپ وہ حقائق بتا ہی نہیں رہے. اور پھر ایک نئی جو اب چیز شروع ہوئی ہے, ہم بھی اب بڑا ناپ تول کے بات کر رہے ہیں کہ ایک نیا کام شروع کر دیا گورنمنٹ نے کہ جی اس احتجاج کے حوالے سے جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں, وہ چاہے ویڈیو کی شکل میں یا لکھ کے رپورٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف جی FIA, NCCIA, باقی ادارے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا, جن لوگوں نے غلط اس معاملے کو اچھالا. اور بھائی آپ میڈیا کو اجازت دینا, میڈیا, مین سٹریم میڈیا پاکستان کا اس چیز کو رپورٹ کرے, لیکن میڈیا کے اوپر ایک چیز نہیں چلی اس دن کی اب تک. آپ ان کو اجازت دیں, وہ رپورٹ کریں. باقی جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ خود کے سامنے آ جائیں گے. لوگ دیکھ لیں گے کہ جی فلاں بندہ جھوٹ بول رہا ہے, جبکہ یہ ٹی وی چینل ٹھیک چلا رہا ہے. تو آپ یا تو ٹی وی چینلز کو اجازت دیں کہ وہ اس کے اوپر بات کریں, تمام حقائق سامنے رکھے جائیں, تاکہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان کا دروازہ ہی بند ہو جائے. تو ہر جگہ پہ ڈنڈا, ہر جگہ پہ فسطائیت, ہر جگہ پہ یوز آف فورس, ہر جگہ پہ طاقت کا استعمال کر کے آپ نے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو چپ کروانا ہے. وہ چاہے کوئی سیاسی جماعت ہے, وہ چاہے صحافی ہیں, وہ چاہے وکلاء ہیں, کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کسی بھی طرح کی بات کرتا ہے, کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے اوپر یوز آف فورس کیا جاتا ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے. وجہ صرف یہ ہے, ایک ہے کہ ان کو نہ تو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, نہ لوگوں نے انہیں منتخب کیا ہے, اور اب انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ بھائی ووٹوں شوٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بغیر ووٹوں کے بھی ہم حکومت بنا سکتے ہیں, اقتدار میں آ سکتے ہیں. ووٹوں کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب کسی نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے درمیان جاتا ہے,
ہر 5 سال کے بعد لوگوں کے درمیان جانا پڑتا ہے، اپنے حلقے کے اندر جانا پڑتا ہے، لوگوں کو ملنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو جب آپ کو ووٹ لینے کی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ جو مرضی فیصلے کرتے رہیں. آپ جو بات بیٹھ کے زبان کے ساتھ ہو سکتی ہے، مذاکرات کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ وہ نہ کریں. آپ ڈنڈا اٹھا لیں، بندوق اٹھا لیں، لٹا دیں لوگوں کو، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کا پھر ریاست پے کرتی ہے ہمیشہ. اور جو لوگوں کا نقصان ہوا جانی مالی دونوں سائڈ سے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں اس حوالے سے کیا نئی اپڈیٹ سامنے آتی ہے. کیا انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، یا گرفتار اگر ہیں تو ان کے اوپر گرفتاری ڈالی جاتی ہے. جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ضرور آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم سے رکھیں گے. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.